ट्रंप ने कांग्रेस से मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इमरान खान साहब ने कल जेल में कुछ हिदायत दी हैं पार्टी के लिए और कुछ तब्दीलियां भी की हैं उन्होंने। हमारी हरकतें ऐसी हैं एक न्यूक्लियर नेशन होने के बावजूद कि दुनिया को हमारे मामलात में दिलचस्पी भी लेना पड़ती है और इतनी गहरी लेनी पड़ती है कि पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात भी उनके ज़ेरे गौर आने लगते हैं। बाज़ लोगों के तवक्को थी कि ट्रंप वहाँ पर जीत जाते हैं इलेक्शन तो इमरान खान की ज़िंदगी में काफ़ी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। ये कोई आज की कहानी नहीं है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ हफ्ता जुम्मा हफ्ता पहले राब्ते में गया होगा इंटेलिजेंस के साथ। नहीं सर, ये तो 2-3 साल पुरानी कार्रवाई। जब उन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया ना शुक्रिया अदा करते हुए कि दी स्विफ्ट स्वॉर्ड ऑफ अमेरिकन जस्टिस के सामने लेके आना इस बंदे को, जब उन्होंने इशारा किया अपने देखने और सुनने वालों के सामने, वो बताता है कि ट्रंप का मिशन क्या है। ये वो वाला ट्रंप नहीं है जो पिछले टेन्योर में आया था। इस दफा का डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल ट्रंप था। उसको चीन से, मैक्सिको से, यूक्रेन से एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तुम दोगे क्या, मैं फिर दूंगा तुम्हें कुछ। रियासत पाकिस्तान पे उस तरह का प्रेशर अभी तो नहीं आया कि आप इमरान खान को छोड़ दें, लेकिन कहीं बीच बीच में जब वो कहेगा ना फिर होगा क्या, आप यहाँ से इनकार करेंगे और वो वहां से आगे कहेंगे चलो ए नहीं तो फिर कुछ और दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थर्ड एम्पायर के साथ मैं हूँ उस्मान ओमान और हबीब अकरम साहब, मोहम्मद अजमल जामी साहब और अकबर बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं हस्बे मामूल हस्बे रिवायत। आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे उसमें सबसे पहला मौजू है कि ट्रंप ने कांग्रेस से मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया क्यों अदा किया और इसके क्या नताइज होंगे, इसके नतीजे में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं पाकिस्तान के लिए, इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कल जब जेल में अपनी बहनों से और वकला से मुलाकात की तो उन्होंने कुछ हिदायत दी हैं पार्टी के लिए और कुछ तब्दीलियां भी की हैं उन्होंने, वो क्या हैं इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास हो रहा है आज और उसमें ग्रेड 21 और 22 के अफसरान की तरक्की के हवाले से फ़ैसले किए जाएंगे। उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी शरीक होंगे और ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद होंगे। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और 6 रुकनी जो जजेस की कमेटी है उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रंप के खिताब के हवाले से। हबीब साहब, ट्रंप ने कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से जो खिताब किया उसमें उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया दाइश खुरासान के सीनियर कमांडर की गिरफ्तारी में मुआवनत पर। ये वो बंदा है जिसने काबुल एयरपोर्ट पर हमला किया था, खुद धमाका किया था और उसके नतीजे में 13 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए थे। ये जो ताउन कहा जा रहा है कि ये मुश्तरका ऑपरेशन था जिसमें CIA और ISI आपस में लिंक्ड थे, इस ताउन के नतीजे में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं पाकिस्तान के लिए? और शहबाज शरीफ साहब बड़े शादियाने बजा रहे हैं, उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया है, खैर मकदम किया है सदर ट्रंप के शुक्रिया का भी। ट्रंप साहब की तकरीर के जो पाकिस्तान के हवाले से उनके जो अल्फाज हैं उसमें उसका असर जो है पाकिस्तानी सियासत पे 2 तरह से देखा जा सकता है। एक वो लोग के जिन्हें अमेरिका से ये खौफ था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में ना आ जाए, और दूसरे फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग के उनको ये बाज़ लोगों के तवक्को थी कि नॉट तहरीक इंसाफ के लोगों को, उसके हामियों को तवक्को थी कि अगर ट्रंप वहाँ पर जीत जाते हैं इलेक्शन तो इमरान खान की ज़िंदगी में काफ़ी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। अब अगर तो आप इसको इस तनाजुर से देखें, यानी इन 2 मुख्तलिफ तबकात फ़िक्र के हवाले से, तो हुकूमत की आज आपको खुशी यूँ समझिए कि वो छुपाई नहीं छुप रही, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाज़ लोग हैं वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं कि शायद पता नहीं क्या हो जाएगा। और बल्कि एक साहब तो मुझे कहने लगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े वो हामी हैं, तो कहने लगे हबीब साहब ट्रंप ने कितने पार्टी तो नहीं बदल दी। यानी सूरत हाल इस तरह की है। देखिए, जो अमेरिका का पाकिस्तान की सियासत में दखल देना बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए तो गवारा नहीं, चाहे वो किसी के हक में हो चाहे वो किसी के खिलाफ हो। ठीक। ऐसी सूरत तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए, और हमें चाहिए ये कि उसूली तौर पर पाकिस्तान के सारे मामलात हम अंदर ही तय कर लें। लेकिन चूंकि हमारी हरकतें ऐसी हैं एक न्यूक्लियर नेशन होने के बावजूद कि दुनिया को हमारे मामलात में दिलचस्पी भी लेना पड़ती है और इतनी गहरी लेनी पड़ती है कि पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात भी उनके ज़ेरे गौर आने लगते हैं। आप देख लीजिए कि इससे पहले अमेरिका में पार्लियामेंट, अमेरिका की जो कांग्रेस है उसकी एक बाकायदा तौर पर करारदाद मौजूद है। आज भी वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ जारी हैं जो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से हैं। बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर यही कैफियत जारी है। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये हमारे लिए अच्छा तो नहीं है। तो अब अगर हुकूमत ये समझती है कि
ٹرمپ صاحب کے چند کلمات، توصیفی کلمات اس کی مضبوطی کا باعث بن سکتے ہیں، تو اس سے بڑا غلط پرسیپشن ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امریکہ کی پاکستان کے ساتھ دہشت گردی میں معاونت، یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو معاونت ہے وہ ٹرانزیکشنل نیچر کی ہے، یعنی ایک کام کر لیا، ایشو ٹو ایشو بیسس پہ چلتی رہتی ہے اور اسٹریٹجک نہیں ہے۔ ٹھیک، اس طرح نہیں ہوتا کہ مستقل امریکہ ہمارے ساتھ انگیج ہو گیا ہے، یا امریکہ کی اس انگیجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں امریکہ کی طرف سے بس ایک سیلاب ہوگا جو ہمارے لیے رعایتوں کا ہوگا اور پاکستان کی طرف چل پڑے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی اس کے سیاسی اس کے اثرات نہیں ہوں گے؟ سیاسی اثرات ہونا مجھے نظر نہیں آتے۔ یہ ایک ٹرانزیکشن ہے جو ہوئی اور اس کے نتیجے میں اس وقت ہمارے لیے کچھ توصیفی کلمات ٹرمپ صاحب کی زبان سے نکل آئے، تو یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہے کہ پاکستان ٹیررزم کے خلاف جنگ میں ایک فرنٹ رنر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن وہ بھی تو ریئلٹی ہے نا حبیب صاحب، جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا، مطلب اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ اسامہ بن لادن کے کیس میں بھی یہی ہوا تھا کہ اس میں بھی صدر اوباما آئے تھے اور انہوں نے برسر عام آ کے پاکستان کی میں تو ٹرمپ کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، نوئنگ ٹرمپ نا، یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، نوئنگ ٹرمپ ان کے ریڈار میں تو پاکستان ہے ہی نہیں، تھا ہی نہیں۔ اب جب انہوں نے ایک لفظ یوز کیا نا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ جی سوئفٹ سواڈ آف امریکن جسٹس کے سامنے لے کے آنا اس بندے کو، تو جب انہوں نے اشارہ کیا اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے سامنے، وہ بتاتا ہے کہ ٹرمپ کا مشن کیا ہے، کیونکہ ان کی جو باڈی لینگویج ہے، جس طرح کے میٹافور وہ یوز کر رہے ہیں، وہ یہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہیں۔ ان کا اپنا ملک ہے، اپنا ملک ایگزیکٹلی۔ اس سلسلے میں ان کی یہ شریف الدین، جس کا نام شریف اللہ جعفر اس کا وہ نک نیم تھا، اس کی جو پکڑ دھکڑ ہے اس کے بارے میں، یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ہفتہ پہلے رابطے میں گیا ہوگا انٹیلیجنس کے ساتھ، نہیں سر، یہ تو 2-3 سال پرانی کارروائی ہے۔ نہیں، وہ جو حبیب صاحب بات کر رہے تھے اسامہ بن لادن آپریشن، جی اسامہ بن لادن کا آپریشن میں بھی یہی ہوا تھا۔ اور دیکھیے یہ ٹرانزیکشنل نیچر ہے، اس پہ ہمیں زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے ہمیں جو ذہن میں رکھنا چاہیے، جو خارجہ امور کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے، وہ جامی صاحب ہمیں نریندر مودی کی ملاقات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نریندر مودی ہمیں جے شنکر کا ان کی اناگوریشن میں جانا یاد رکھنا چاہیے۔ اس وقت ان کا وزیر تجارت وہاں پہ موجود ہے، اس وقت ان کا وزیر تجارت وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ کشپ پٹیل کی ایف بی آئی میں موجودگی ذہن میں، ان کی جو ترجیحات ہے نا، وہ تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، اس سے تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ بٹ وہی ٹرمپ، جب میں کہتا ہوں نا سوئفٹ سواڈ آف جسٹس کی بات کرتا، اپنی بات کر رہا ہے امریکہ کی، وہیں وہ جو بھارت کے ساتھ ٹریڈ کا معاملہ ہے اس میں وہ وہی پابندیاں یا وہی ایکسپیکٹیشن اس سے رکھ رہا ہے جو انڈیا رکھتا ہے یا کوئی اور بڑا ملک رکھتا ہے۔ اس نے اناؤنس کر دیا کل اس بارے میں کہ اپنا اسٹریٹجک تعلق اپنی جگہ چلے گا، لیکن جب تجارت کی باری آئے گی تو آپ کے لیے وہی اصول، وہی ریٹ، وہی ضابطے، کچھ باقیوں کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہوگی۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ سر یہ جو جعفر کی گرفتاری ہے، یہ کوئی یعنی 2021 سے آنورڈ کا معاملہ ہے۔ ظاہر ہے 2021 میں وہاں پہ ایپی گیٹ اسے کہتے ہیں، ایپی گیٹ، یعنی جو کابل ایئرپورٹ سے تھوڑے سے فاصلے پہ 2021 سے آنورڈ کا معاملہ۔ 13 یہ امریکی فوجی مارے گئے تھے، مجموعی طور پر اس میں کوئی 183 لوگ مارے گئے تھے۔ یہ جو بندہ ہے یہ اس وقت گرفتار بھی رہا، اور جو خراسان کا داعش کا امیر تھا اس کے ساتھ یہ دونوں ایک جیل میں رہے، انہوں نے وہاں پلاننگ کی، اور اس کی ایک ہی تصویر منظر عام پر آ سکی ہے جو کہ کسی اور نے نہیں دیکھی سوائے خراسان کے جو ہمارے دوست ہیں ڈائری لکھتے ہیں، انہوں نے اس کی تصویر کو چاہا۔ جامی صاحب ہم کہیں اور نکل گئے ہیں، میں آ رہا ہوں واپس، ہم تو اس کے پاکستان کے امپیکٹ کی شکریہ کی بات کر رہے تھے۔ یہ اس لیے اتنا امپورٹنٹ واقعہ ہے کہ ٹرمپ نے یہ وعدہ کیا ہوا اپنے ووٹرز کے ساتھ کہ جہاں جہاں میرا فوجی ہے، جہاں جہاں مجھے نقصان، اچھی بات ہے یار۔ اب جب اس نے پاکستان کا کیا شکریہ ادا، تو یہ 2-3 سال سے ایک بیک ڈراپ کوآرڈینیشن تھا۔ لاسٹ جو تھرڈ امپائر کی ایپیسوڈ ہوئی تھی اس میں نے اشارتاً اس کا ذکر کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ نہیں، اسٹریٹجک کمیونیکیشن کی، اسٹریٹجک کوآپریشن کی۔ پاکستان، آپ اسے اسٹریٹجک کہہ رہے ہیں، حبیب صاحب اسے ٹرانزیکشنل، میں اسے اسٹریٹجک کہہ رہا ہوں۔ اچھا، کیونکہ افغانستان کے معاملے میں اگر ٹرمپ سرکار نے بگرام ایئر بیس واپس لینی ہے اور وہاں سے اپنا اسلحہ واپس لینا ہے، تو یہ پھر ایک بندے کی حوالگی، وہ تو ایک نئی جنگ کی کیفیت ہے نا۔ دیکھیے وہ صورت کیسے آئے گی وہ بھی طے۔ اگر دیکھیے، اگر تو آپ اس معاملے کو آگے دیکھتے ہوئے اگر آپ کا انالیسس یہ ہے کہ آپ جنگ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی جنگ ہوتی ہے، تو پھر صورتحال مختلف ہے۔ پھر ایک
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इम्कान पैदा हो जाएगा, वो एक बिल्कुल दूसरी चीज है। हाँ जी, मुझे पाकिस्तान हम तो और सारे strategic- इस एक वाक़े की बात इस कर रहे हैं एक वाक़े से अभी हम बहुत ज्यादा चीजें अखज़ नहीं कर सकते। हाँ अभी टाइम लगेगा। उसकी वजह ये देखिए, इतनी सख्ती हुई ज़ेलेंस्की के साथ, पूरी दुनिया ने देखा, यूक्रेन की फौजी इमदाद बंद हो गई। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ज़ेलेंस्की साहब ने खत लिखा है कि जनाब हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। नहीं, वो वायदा भी होना है। ये एक डिफरेंट चीज है। नहीं, यूक्रेन की मजबूरी है क्योंकि यूक्रेन डिपेंडेंट स्टेट है। अच्छा, अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट स्टेट, हमारे अफगानिस्तान चल कैसे रहा है जामी साहब? हमारी मजबूरियां नहीं। अफगानिस्तान की मुझे सिर्फ एक बात अफगानिस्तान के मामले में जो फंडिंग है ट्रंप ने रोकी है, नहीं रोकी? अच्छा, मुझे एक बात रोकी नहीं रोकी? एग्जैक्टली मैं वहीं पे आने लगा था, हाँ। तो अर्ज ये करने लगा, आप वो रोक के तो अगर असलहा वापस लेने के लिए या बगराम एयरबेस वापस लेने के लिए उसे जंग की जरूरत नहीं है अफगानिस्तान। एग्जैक्टली, ये तो हबीब साहब की थी। अगर सिर्फ देखिए पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक अलायंस चाहिए। कैसे तो स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान कहाँ पे उसमें रहता है जब वो अपनी कैसे जंग पाबंदियों की से- जरूरत नहीं होगी? अमेरिका को देखिए, अमेरिका नहीं का दो रास्ते हैं, जंग है या कुछ और रास्ता। एक दफा स्कड मिसाइल जब दिए गए, स्टिंगर मिसाइल दिए गए थे अफगान मुजाहिदीन को, तो उस वक्त वो बाय बैक किए गए जी, $5,000 का एक जी, वापस लिया था। बाय बैक किए गए जी। थे। क्या अमेरिका ये स्ट्रेटजी इख्तियार करेगा असला वापस लेने के लिए? असला वापस लेने के लिए अगर ये स्ट्रेटजी इख्तियार करेगा तो आप फिर पाकिस्तान को उसमें किरदार अच्छा, नहीं। वैसे ट्रम्प ये कह चुके हैं अगर हमें खरीदना भी पड़ा वापस अब अगर हम खरीदेंगे। बगराम एयरपोर्ट लेना ये है, कह चुके बगराम एयरबेस लेना है, तो उसके लिए तो फिर जंग की कैफियत है। दो अलग अलग चीजें हैं ना। हाँ। असला निकालना है तो वो तो पैसों से निकल आएगा, बगराम लेना है तो उसके लिए फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। सर, इसका खुलासा ये है कि फिर पाकिस्तान का किरदार स्ट्रेटेजी पाकिस्तान की रियासत का और अमरीकी डीप स्टेट का जो एतमाद है वो इस वाक़े के बाद बढ़ा है, और इससे धचका पहुंचा है पीटीआई के बाहर बैठी क़यादत की उन एफर्ट्स को जो इंडिविजुअल लेवल पे इमरान खान या पीटीआई के लिए वो कर रहे थे। सही। यहाँ पे है एक बारीक फ़र्क, जेल बैठे इमरान खान साहब हो यहाँ और यहाँ उनकी पार्टी हो, ये दोनों बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई अमेरिका से इंटरवेंशन हो। और ये खान साहब आपने गुफ्तगू में भी कई दफ़ा कह चुके हैं, ये जो बाहर बैठी क़यादत है जिनको उश्कल आती है, ये उनका काम, ये उश्कल वाली क़यादत जो खत लिखती है, जो वहां पे ट्वीट करवाती है और पाक पैक के ऊपर लॉबीज करवाती है और बाद में फिर क़यादत नहीं, जामी साहब वो अमरीका मुकीम पाकिस्तानी है। हुकूमती साइड से तो ये भी कहा जा रहा था कि आरिफ अलवी साहब भी किसी मेरा जाती ख्याल है कि हाँ। मेरा जाती ख्याल ये है कि ये जो एफर्ट्स बाहर बैठ के जिस अंदाज से हुई हैं और आज जो ट्रंप का बयान आया उससे पीटीए के कॉज को नुकसान पहुंचा। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, एक सवाल का आपको जवाब भी दे लग दें। रहा है अकबर कि मैं PTI जामी को साहब से एक नुकसान सवाल पूछने पहुंचेगा? लगा, मैं अपना जी। रखता हूँ। पैनामा कैनाल भी उसने कहा मैंने वापस लेनी है, उसने ग्रीनलैंड को उसने कहा सॉवरेनिटी की तरफ आए। जंग होने लगी फिर उधर भी। नहीं, जंग नहीं आ रही। ट्रंप अपने जो हॉस्टाइल अजाइम है, बगराम एयरबेस के लिए जंग कर लेगा, पैनामा कैनाल किधर? देखिए, बगराम की सिचुएशन मुख्तलिफ, ये दो बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये दोनों तीनों स्टेटमेंट्स हैं, इससे ज्यादा वो किसी प्रैक्टिकल जंग ये की हालत असल में नहीं बात जाना है चाह रहे। कि क्या वो जंग करेंगे बगराम के लिए? क्या ट्रंप जंग करेंगे? तो फिर अगला Not at सवाल हो all. जाएगा ना। Not ये at फिर all. एक दूसरी मैं तो बात उस theory पे है भी- जो मुझे नहीं लगता। मैं Not at all. तो हाँ, उस नहीं थ्योरी का भी बायर हूँ कि जंग की जरूरत ही ना पड़े फिर। तो फिर स्ट्रेटेजिक कहाँ पे गया आपका अलायंस? अभी आप फरमा रहे थे कि वो जब strategic- जंग की जरूरत, जब अगर बगराम एयरबेस नहीं लेना, अगर ये- जंग नहीं करनी, तो फिर स्ट्रेटेजिक अगर ये अलायंस नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक अलायंस है तो फिर इसके नतीजे में पाकिस्तानी सियासत पे क्या असरात होने जा रहे हैं? जामी, ये भी जरा पाकिस्तानी बता दें। सियासत के असरात है ना। प्राइम मिनिस्टर का आप बयान पढ़ लें, आप तमाम इदारों की जानब से जो शादियाने बजाए जा रहे हैं वो पढ़ लें, और जो पीटीए को जिस तरह से रगड़ा जा रहा है इस बयान की आड़ में वो देख लें। अच्छा। उनको तो आप समझें कि ये एक प्रैक्टिकली क्या होगा? मैं तो ये पाकिस्तानी पूछ रही हूँ, हुकूमत बयानात को तो पाकिस्तानी हुकूमत को और पाकिस्तानी रियासत को आप समझें स्टीरॉयड का टीका लगा है। एक ब्रीदिंग स्पेस मिली। एक स्टीरॉयड का टीका लगा है इस बयान के बाद। देखिए, ये खुद को ताकतवर समझना शुरू कर देगी ये हुकूमत, और उस ताकत की झोंक में आप कुछ असरात आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं, कुछ असरात तो ऑलरेडी भुगत रहे हैं। पॉलिटिकली इससे अगर हुकूमत ये समझती है कि अमेरिका को साथ मिला लेने से बात आगे बढ़ जाएगी या ये स्ट्रेटेजिक हो गया है, तो अभी उस तरह वहां तक नो, बात दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अकबर ये की बात जहां है। पे आप आ रहे हैं नई शय है। आप हबीब साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं अपनी राय ये रखना चाहता हूँ कि ट्रंप जो है ना, जो इस दफ़ा का ट्रंप है, ये वो वाला ट्रंप नहीं है जो पिछले टेन्योर में आया था। उफ्ताद तबाह के एतबार से बहुत सी कदरें उसमें मुश्तरक हैं, मतलब बहुत सारी उसके अंदर वही खसलतें वो तो तब्दील नहीं होती, लेकिन इस दफ़ा का डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल ट्रंप है। उसको चीन से, मैक्सिको से, यूक्रेन से एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तुम दोगे क्या मैं फिर दूंगा तुम्हें कुछ, ये उसकी हमें नजर आई इस दफ़ा चेंज उसके अंदर। ठीक है। पाकिस्तान के हवाले से मामला मैं ये समझता हूँ
کہ وہ اسی طرح کی نیچر کا حامل ہوگا اگر اس کے قریبی لوگوں نے اتنے سارے ٹویٹس کیے ہیں. میں ابھی جو ولسن وغیرہ کی بات نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست پاکستان پہ اس طرح کا پریشر ابھی تو نہیں آیا کہ آپ عمران خان کو چھوڑ دیں, لیکن کہیں بیچ میں جب وہ کہے گا نا, ان کی IMF کے تھرو کہہ دیں, چاہے وہ مارکو روبیو کے تھرو کہہ دیں, چاہے وہ سیکرٹری اسٹیٹ کے نیچے جو اسٹاف ہے ان کے تھرو کہہ دیں, انڈر سیکرٹری کے تھرو کہہ دیں, تو پھر ہوگا کیا, آپ یہاں سے انکار کریں گے اور وہ وہاں سے آگے کہیں گے چلو اے نہیں تو پھر کچھ ہور دیو, یہ ہوگا معاملہ. پھر اس کے بعد نہ کہیے گا کہ بوٹا گانا بہت کاٹ دے. عمران خان کو بطور بارگیننگ چپ استعمال کرنے کا ماحول بن رہا ہے. اچھا جی, میں یہ عرض کر رہا ہوں, نام عمران خان کا لیا جائے گا, کام کوئی اور نکلوا لیا جائے گا, اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. وہ خطرناک یہ صورتحال ہے. ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو انٹینشنلی اب ریسنٹ پاس سے اپنے آپ کو باہر بیٹھے جو لوگوں ہیں امریکہ میں ان کے ایکشن سے تھوڑا دور کیا نا, وہ انٹینشنلی کیا. اچھا, جامی صاحب یہ بھی فرمائے نا کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا ایسے کیسز بنا کے اور اس طرح کی سزائیں دے کے, کیا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ زیادہ ہے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہر حال میں امپورٹنٹ ہونا چاہیے, آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی. جو آپ مجھے مارکو روبیو کی مثال دے رہے ہیں, مارکو روبیو کو اسی جو ولسن نے خط لکھا ہوا ہے دوسرے کانگریس مین کے ساتھ, جی ملاقات بھی ہوئی ہے, سنا میں, لکھا ہوا ہے خط, اس کے اوپر کیا اثر آتا ہے؟ مارکو روبیو بولا ہے, کیوں نہیں بولا؟ اس لیے نہیں بولا, میں عرض کرتا ہوں نا, اس لیے نہیں بولا مارکو روبیو, اور اس لیے حکومت متحدہ ہے امریکہ اس لیے ابھی تک اس معاملے پہ نہیں بولی, ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ کاؤنٹلیس ٹویٹس آگے, قرارداد آ گئی, کیونکہ بھائی صاحب بیک ڈور میں یہ چل رہا تھا. اور 2021 onward آپ کو یہ بندہ چاہیے تھا. ٹھیک ہو گیا, اب ٹرانزیکشن تو مکمل ہو گئی نا, پھر ٹرانزیکشن مکمل ہو گئی تو یہاں سے راستے دو طرف نکل جائیں گے. ٹرانزیکشن کا ایک پہلو ہے. اچھا, ابھی دوسرا پہلو, ابھی دوسرے پہلو آنے ہیں. دیکھیے دوسرے پہلو تو جب امریکہ کے ساتھ پاکستان کو معاملات اب کرتے ہوئے ہمیں 74 سال ہو گئے. ہمیشہ امریکہ کا بھی ایک ہی طرز عمل رہا ہے, ہمیشہ ہمارا بھی ایک ہی طرز عمل رہا ہے. امریکہ نے تھوڑا سا خوشی کا اظہار کر دیا تو ہم خوش ہو گئے, امریکہ نے ذرا ناراضگی کا اظہار کر دیا تو دل کرے ہم حکومت ہی بدل دیں. تو یہ صورتحال چلتی رہتی ہے. ہمیں اس کا یہ جو ٹرانزیکشن ہے اس میں ابھی بہت کچھ ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے ابھی آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ابھی آگے بڑھتے ہوئے اگلے کچھ عرصے میں آپ کو چیزیں دیکھیے سمجھ آئیں گی. دو چیزیں جو حبیب صاحب بات کر رہے ہیں, جو ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا, ایز اے پاکستانی ہم سب کو خوشی ہونی چاہیے, اس نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہمیں اس چیز, یہ اپریہنشن بھی دماغ میں, یہ خدشہ بھی دماغ میں رکھنا چاہیے کہ کل کو عمران خان کو بہانہ بنا کے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اگر نشانہ بنا لے تو ہمیں اس سے بھی محتاط رہنا ہے. That is the alarming thing. ٹھیک ہے, چلے ہم بھی آگے وہ جو بڑھتے پی ہیں. ٹی آئی کی بات تھی نا, اس پہ آ جائیں کہ اب پی ٹی آئی کیا کرنا چاہیے. خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے جو تبدیلیاں کی ہیں وہ کیا کرنی چاہیے. بالکل, اب چونکہ آگے ہم بڑھیں گے اور بات پی ٹی آئی, اب پی ٹی آئی کیا کرے گی اس سے. ڈیفینیٹلی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ کچھ تھوڑے سے پریشان ہیں اس بات سے. خان صاحب سے کل جو ملاقاتیں ہوئیں اس میں خان صاحب نے کچھ ناراضگی کا بھی اظہار کیا کہ جس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے تھا قیادت کو, کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی, قیادت نے اس طرح سے نہیں کیا. خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جب ملاقات نہ ہو تو پھر جیل کے باہر احتجاج کی کیفیت ہو. دوسری چیز, انہوں نے کچھ لوگوں کو چینج کیا ہے, فیصل چودھری صاحب کو چینج کیا ہے, اور اس کی جگہ پر جو عدالتی معاملات ہیں وہ انہوں نے ظہیر عباس صاحب کے سپورٹ کر دیے ہیں. نیاز اللہ نیازی صاحب کو اپنا سپوکس پرسن مقرر کر دیا, اور مولانا کے لیے خصوصی پیغام بھجوایا ہے سلمان اکرم راجہ کے تھرو. تو یہ چینجنگ ویسے ہم دیکھتے ہیں خان صاحب تھوڑے عرصے کے بعد کچھ نہ کچھ تبدیلیاں وہ کرتے رہتے ہیں, چونکہ وہ کیپٹن رہ چکے ہیں ٹیم میں بھی, چونکہ کیپٹن اکثر ایسی تبدیلیاں کرتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو عادت ہے اس طرح کی چیزوں. تحریک انصاف کا پرابلم یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جتنی بھی صف اول کی قیادت ہے وہ جیلوں میں, اور جیلوں میں ہونے کی وجہ سے جو نئے لوگ آئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ سیاسی بیک گراؤنڈ کے نہیں ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیاسی بیک گراؤنڈ تو رکھتے ہیں لیکن ان کی شخصیت اس طرح مستحکم نہیں ہو پائی پی ٹی آئی میں جس طرح دوسرے لوگوں کی تھی. اب یہ اس کیفیت میں پارٹی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پارٹی تھوڑی ڈس ارے میں نظر آتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے پارٹی کے اندر کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب کا حکم آئے گا, بات ہوگی تو تبھی پارٹی آگے چل پڑے گی. عمران خان صاحب نے اس پارٹی کو, یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آپ یوں کہیے کہ جب آپ آگے بڑھاتے ہیں تو اس کو پارٹی کو ایکٹیو رکھتے ہیں نیچے سے اوپر تک. جب ایکٹیو رکھتے ہیں تو پارٹی کے اندر خود بخود ایک کنسنسس بلڈنگ ہوتی چلی جاتی ہے.
वर्कर कन्वेंशन हो रहा है, उसमें 2-3 लीडर ऐसे आएंगे जो एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, लेकिन मिलेंगे तो वर्कर्स उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, वर्कर्स का प्रेशर होगा, आपस में बातचीत होगी, तो एक ऑटोमेटिक कंसेंसस डेवलप होता चला जाता है। उस कंसेंसस की जो डेवलप्ड कंसेंसस का जो मजहर है वो आपको शाह महमूद कुरैशी साहब नजर आते हैं कि इमरान खान नहीं है तो शाह महमूद कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी नहीं है तो उसके बाद आपको पता चलता है कि यार कोई और चीज़ तो नीचे है ही नहीं। फिर असद कैसर की तरफ नजर जाती है, फिर दूसरे लोगों की तरफ नजर जाती है, तो वो जो कंसेंसस वाली शख्सियत है वो नहीं है। अब पीटीआई को यहाँ से उसके लिए जो बार बार इमरान खान साहब भी अंदर से पैगाम भेज रहे हैं वो ये है कि पीटीआई अपनी एक्टिविटी जारी रखे, चाहे छोटी चाहे बड़ी। हाँ। पंजाब में पीटीआई के लिए उस तरह की एक्टिविटी जारी रखना बहुत मुश्किल हो गया होगा कि वर्कर्स कन्वेंशंस नहीं हो सकते, कोई छोटा मोटा जलसा भी नहीं हो सकता, मोहल्ले में चले जाएं तो वहां पे अपने कुछ लोगों से मिल लें, ये भी नहीं हो सकता। तो जब सूरत हाल ये है तो वो कंसेंसस नहीं बिल्ड हो पा रहा कि एक्चुअली पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी। तो यहां पर पार्टी की सारी स्ट्रेटजी इंडिविजुअल्स है। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से आपने जो अभी जिक्र किया, जब ये गए सारे लोग चीफ जस्टिस से मिलने उमर अयूब साहब की क़यादत में, तो इसमें क्या मज़ायका था कि आप कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों से रब्ता करते कि जनाब उन्होंने हमें अपोजिशन के तौर पे बुलाया है तो हम मिलते हैं आपस में, अपोजिशन इत्तेहाद के चीदा रहनुमाओं को साथ ले जाते हैं। अच्छा, उसकी वजह से सियासी ज़हन कारफरमा होता तो ये काम होता। उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी वजह से कामरान मुर्तज़ा साहब के दिल में भी ये ख्याल आया होगा कि जनाब ये इन्होंने क्या किया है, क्योंकि थोड़ी देर कुछ दिन पहले कह रहे थे कि अब जो कुछ भी करेंगे हम इकट्ठे मिलके करेंगे। तो अब ये सियासी जहन की अदम मौजूदगी है जिसके इस तरह के असरात आते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ फिर पार्टी के अंदर जो शख्सियात इस तरह अपनी अपनी जगह पे बन जाती है ना, तो फिर वो एक दूसरे से मुतहारिब भी रहती है। मसलन सलमान अकरम राजा साहब पे किसी को एतराज़ होगा, सलमान अकरम राजा साहब को किसी पे एतराज़ होगा, कुछ लोगों को किसी पे होगा और किसी को कुछ लोगों पे होगा। तो ये कैफियत एक मुसलसल चलती रहती है। तो पार्टी के अंदर कंसेंसस बिल्डिंग नहीं हो रही स्ट्रेटजी के हवाले से। अब दूसरी बात यह है कि जब कंसेंसस नहीं होता तो आपकी कुव्वत कार भी मुतासिर होती है। मसलन इमरान खान साहब ने कहा कि आप बाहर आके अफ्तारियाँ शुरू कर दें, किसी ने वहां पे बात शुरू की कि कुछ तो लहू गर्म रखने का बहाना हो। अडयाला जेल के बाहर आप अफ्तारियां शुरू कर दें, आके अफ्तारियां करना। मीना खान अफरीदी ने केपी असेंबली में इससे बड़ी बात की हुई है। उन्होंने तो कहा हम असेंबली का इजलास पार्लिमानी पार्टी का इजलास वहां बुलाने की बात की है, असेंबली का इजलास वहां बुलाने की बात की है। अच्छा, अब जब ये चीजें हैं, ये ऑर्गेनाइज जब आप करते हैं तो इसके लिए आपको एक शख्सियत भी चाहिए ना, जो उस एक खास मुजाहरे की, एक खास एक्टिविटी की मरकजी शख्सियत, तो वो कौन होगी? यहाँ पे प्रॉब्लम बन जाता है। अच्छा, वैसे पंजाब की हद और जब भी करते हैं सीधा बड़ा अटैक करते हैं, जैसे सवाबी का जलसा किया, शेर अफजल मरवत साहब उसकी कैजुअलिटी हो गए। भाई अगर पहले छोटा करते फिर बड़ा होता तो आपको पता होता कि एग्जैक्टली क्या इसका मतलब है कि जो बाहर लोग मौजूद है उन्हें समझ नहीं आ रही हमने क्या करना। समझ का मसला नहीं, ट्रेनिंग का मसला होता है। एक तरबियत होती है ना आपकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग के साथ। मेरे ख्याल वो क्या लफ्ज होता है, इस्तेदादेकार तो सब में काफी है। देखिए वो भी है, शेर अफजल मरवत में भी है, उसने वो तो 10,000 का सोशल मीडिया सेल ने खड़ा कर रहे हैं। ठीक है ना, शेर अफजल मरवत साहब में भी है, सब में है, ये बात नहीं है। ऐसा वो कराची भी जा रहे हैं बाय रोड, ठीक है। अच्छा जी, ये जो बात है ना सर, मेरे 2 सेंट्स तो डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे इतना बड़ा यानी गैप आया और खला आया क़यादत का कि हर एक को सूझी कि वो मरकज़ी क़यादत को प्लीज़ करके तो मेडल ले ले। हर एक मामा चाचा बनने के चक्कर में था, हर एक ने नंबर टंगने के चक्कर में इनकी लेग पुलिंग की, उनकी लेग पुलिंग की। ये बिल्कुल एक फैक्ट है और तमाम पार्टी में होता है, लेकिन पीटीआई के साथ बिलखुसूस हुआ है इन दी वेक ऑफ दिस ऑल सिंस खान साहब इज इन अडयाला। अब कल ये अभी फैसले नहीं हो रहे थे और कोई उनके कान में या उनसे गुफ्तगू कर रहा था कि जी ये पार्लिमानी, इन्होंने कुछ नहीं किया, इतने दिनों से आपसे मुलाकातें नहीं हो पाई, ये तो निकम्मे हैं, नकारा है, इन्होंने तो टॉक शोज बस किए हैं, इन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, तो ये तो जेल के बाहर नहीं आए, यहाँ धरना दे सकते थे।
اور اس سلسلے میں اس سے پہلے کہ خان صاحب زیادہ متحرک ہوتے، محترمہ کو کافی اعتراض تھا مشال یوسف زئی اور دیگر کے اوپر، اور محترمہ نے خاصی برہمی کا اظہار کیا. کون سی محترمہ؟ محترمہ بہلیہ جو ہیں انہوں نے برہمی کا اظہار کیا فیصل چوہے صاحب کے کردار کے اوپر بھی اور مشال کے کردار کے اوپر بھی، اینڈ دیٹ لیڈ ٹو دوز ڈیولپمنٹس جو آپ کے سامنے. اور وہاں پہ سلمان صفدر صاحب سے پوچھا گیا اچھا جی کن لوگوں کو سجیسٹ کریں فیو پیپل جو کہ ٹیک کیئر کر سکتے ہیں، تو وہاں کھڑے کھڑے پر یہ ڈیسیژنز ہوئے ہیں. چینجنگ یہاں پہ آتی رہی کیونکہ اس کا مطلب خان صاحب کانوں کے کچے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حالات انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ پھر ایسا فیصلہ لیتے ہیں. خان صاحب کو قانون کا کچا یا پکا ہونے کی ضرورت نہیں اب رہی. حالات بنائے ہی اس وجہ سے تھے جو بات حبیب صاحب کر رہے ہیں اور جو جامی صاحب کر رہے ہیں، اس میں میں کہوں گا گورنمنٹ کامیاب ہوئی ہے. وہ بنائے ہی اس وجہ سے تھے کہ آپ ملاقات نہ کروائیں، آپ چین آف انفارمیشن کو توڑ دیں بیچ میں سے. بد اعتمادی نہیں، اس کو میں کہوں گا ایک ڈسرے اس میں ہو جاتا ہے. اب ایوری ون از لوکنگ ایٹ عمران خان. یہ بات جامی صاحب کی ٹھیک ہے کہ ایک دوسرے پر الزامات، تو یہ نیچرل سی چیز ہے کہ یار تم زیادہ لائل ہو کہ تم زیادہ لائل ہو یا میں زیادہ لائل ہوں، تم زیادہ محنت کر رہے ہو میں زیادہ محنت کر رہا ہوں تم نہیں کر رہے. یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اور ان کو ووٹ کیوں ملا تھا؟ ووٹ ان کو 8 فروری کو اس وجہ سے ملا تھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو چھڑوانا ہے جیل سے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دوسری طرف سے جس طرح سے حکومت نے آگے سے ڈنڈا چلایا، جو جبر انہوں نے کیا، اس کی بھی توقع نہیں تھی اور اس طرح سے جمہوریت میں نہیں ہوتا. تو یہ کہہ دینا کہ یہ ٹوٹل ناکام ہو گئے ہیں یہ بھی غلط ہوگا، اور یہ کہہ دینا کہ یہ ان کی اسٹریٹجی بڑی کمپریہنسو ہے، یہ دونوں باتیں غلط ہیں. اب جو خان صاحب کہہ رہے ہیں، میرا خیال اس میں ایک اینگل مسنگ رہ گیا، وہ یہ کہ یہ ان فلاز کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو پی ٹی آئی کو کرنے کی ہے وہ یہ کہ پولیٹیکل فگرز مین اسٹریم پہ نہیں یہ کر رہے، مثلا ان دی لیڈنگ رول نہیں کر رہے. جو مطلب سلمان اکرم راجہ صاحب اگر جے یو ایف اے کے ساتھ معاملہ فہمی کر رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کا میری بات بیچ میں رہ ہی گئی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کا پولیٹیکل ایکیومنٹ وہ نہیں ہے میری نظر میں. بڑے اچھے وکیل ہیں، بڑی اچھی مدلل گفتگو کرتے ہیں. سلمان اکرم مولانا کو ڈیل کرنے کے لیے یو نیڈ سم ون لائک مسعد کیسر کہہ لیں یا تو وہ کر رہے ہیں نا، ملاقات نہیں نا ہو پا رہی ان لوگوں کی. وہ پیغام آ جائے گا. ہاں وہ پیغام تو ہے، وہ دوسری طرح جانا ہے. ایسا لگتا ہے حبیب صاحب کو پیغام کا پتہ ہے. حبیب صاحب بتائیں نا، ورنہ ہم تو الجھنا پسند کرتے ہیں. خبر آپ نے کیا پیغام ہے جو مولانا کے لیے بھیجا ہے خان صاحب نے؟ مولانا کی تقریباً ساری شرطیں مان لی گئی. اچھا، شرطاں دسو سر. ہاں اس کی وجہ یہ ہے، شرائط تو نہیں ہے، شرائط تو آپ اس کو نہ کہیں، تجاویز. اچھا، اس میں ایک بنیادی معاملہ ہے کہ یہ جو اتحاد ہوگا اس میں شمولیت کا اور یہاں سے اخراج کا فیصلہ کون کرے گا. اچھا، یہ ایک بنیادی معاملہ ہے. اچھا، اس میں اب کس کی شمولیت اور کس کا مثلا اخراج؟ آپ اس میں دیکھیں کہ کیا پی ٹی ایم شامل ہوگی، اچھا، کیا مارنگ بلوچ اس اتحاد میں شامل جو مولانا کے مین کنسرنز تھے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ جو اتحاد کا معاملہ ہے، اتحاد میں شمولیت اور اخراج کا معاملہ، یہ کسی درجے میں طے ہو گیا. اچھا حتمی نہیں لیکن یہ کلوز ٹو، مطلب آپ یوں کہیے کہ اس کو سیٹلمنٹ سمجھیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ جناب یہ اتحاد کوشش کرے گا الیکشن کے لیے، تو الیکشن ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہاں یہ اصل سوال ہے. پھر آپس میں ہمارے انڈرسٹینڈنگ کیا ہوگی؟ تو اس پہ بھی بڑی حد تک اس تجویز کو اصولی طور پہ مان لیا گیا. اب یہ صرف معاملہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنا ہے، یعنی کس نے کتنا شیئر لینا ہے. اچھا، وہ دوسرا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. تیسرا معاملہ ہے کہ سربراہی کا. سربراہی کا معاملہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم تو نہیں کریں گے، ہمارے لیے یہ ایشو نہیں. ہاں ان کے لیے تو ایشو نہیں. تو آپ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، لیکن بہرحال یہ ایک اتحاد کا معاملہ ہے تو اس کو وہیں پہ اسی جگہ پہ طے کر لیں. کنسنسس سے تو اصولی طور پہ جس طرح پی ٹی آئی ہوگی اس طرف وہ اتحاد کے سربراہی کا معاملہ بھی طے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چوتھی بات یہ ہے جو بنیادی ہے کہ کیا یہ جس طرح چیف جسٹس کی ملاقات کا معاملہ تھا اس طرح کی چیزیں دوبارہ بھی ہوں گی؟ چیف جسٹس کی ملاقات آئی ایم ایف کے وقت سے؟ نہیں، جو اپوزیشن جس میں صرف پی ٹی آئی آئی ایم ایف کے وقت کی ملاقات کے بعد جو اپوزیشن، کہ کیا اس طرح کی بات ہوگی؟ رائٹ. اچھا، اور پانچواں یہ کہ آپ کے بعض لوگ کہتے ہیں، جو پی ٹی آئی کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب بیہائنڈ دا سین کچھ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے. یہ جو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس کے بارے میں ہمیں اعتماد میں لیا جائے. دس از دا مین تھنگ. جی، یہ نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی یہ چلے کہ ون فائن مارننگ آپ ہے ہی نہیں. جی اچھا حبیب صاحب، اور اس بارے میں مولانا سے جب ریسنٹ ایفرٹس ہوئیں تو مولانا نے یہ برملا اس کا اظہار کیا.
تو اب جو ہے روابط کے اوپر برملا تو اظہار یہ بھی جو کیا، کوششیں تحفظات ہیں یہ کیسے ہوں گی نہیں ہوں گی، اس میں مولانا کا کیا کردار ہوگا یہ تو الگ، لیکن یہ جو اصولی نکات تھے وہ عمران خان کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے بڑی حد تک ان پہ اتفاق کر اور لیا میسج کہ یہ کنوے کوئی کر دیا جی وہ اب میسج تو کنوے ہو عید جائے کے گا۔ بعد پھر اتحاد کی کوئی صورت جو ایک تحریک دیکھیے کا اتنی جلدی تو شاید یہ نہیں ہوگا، اچھا لیکن بہرحال ابھی اتحاد کے امکانات ختم نہیں ہوئے، اچھا آپ یوں سمجھیے۔ دیکھیے مولانا نے اتحاد جب کرنا ہے تو مولانا کی اپنی بہت ساری مجبوریاں ہیں۔ اچھا یہ اس میں بڑا وزن ہے جو دلائل حبیب صاحب نے پیش کیے ہیں، بٹ میرے دلائل نہیں ہیں، یہ جو یہ تو انفارمیشن ہے، بر بنائے معلومات کہہ لیں، وہ بتا رہے معلومات کہہ لیں، لیکن معلومات میں دلیل زیادہ تھی، اچھا ٹھیک ہے، اچھا اس پرسپیکٹیو سے میں اسکیپٹیکل۔ حبیب صاحب کا بڑا کلوز رشتہ رہا ہے مولانا آپ سے، کس بات پہ شاکی ہیں؟ حبیب صاحب بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ خاکسار ابھی بھی اسکیپٹیکل ہے، اچھا اسکیپٹیکل ہے کہ کیا مولانا اس اتحاد کا حصہ بنیں گے یا نہیں، میری رائے ابھی تک منفی میں ہے۔ اچھا کیوں نہیں بنیں گے آپ یہ مولانا بتا اور دیں۔ ان کی جماعت یہ کھیل جاری رکھے گی، اچھا سلیم اللہ سے کلیم اللہ پاس ایک دوسرے کو دیتے رہیں گے، اعتماد سازی کی فضا بنتی رہے گی، اعتماد کا اظہار کر دیا گیا، خواہش کا اظہار کر دیا گیا، امید ہے، امکان ہے، یوں ہے، ٹائم بائی کیا جا رہا ہے، ٹائم بائی کیا۔ کیوں؟ نہیں سمپل سی بات کیا ہے، جب وجہ؟ مولانا ٹائم بائی کریں گے تو جتنا مولانا ٹائم بائی کریں گے اتنا ٹائم تو حکومت کو ملتا جائے گا۔ ہاں اب مولانا فائدہ تو کے پھر پاس حکومت بھی کو ہو رہا ہے۔ مولانا کے پاس بھی یہ انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے نہیں ہوگی یہ ونڈو۔ مسئلہ یہ ہے کہ جامی کی باتوں سے کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے دیکھیے مولانا دونوں کے طرف کھیلنے کی کوشش نہیں، تو مولانا ہو رہی؟ کے بارے میں مولانا کے بارے میں یہ تاثر کچھ غلط نہیں ہے، جی اس کی ان کا ماضی اس طرف اس کا گواہ ہے۔ دیکھیے 2007 میں جنرل پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی، ختم ہونے والی تھی، ایم اے بنی ہوئی تھی، جس کے سربراہ تھے اس وقت قاضی حسین احمد مرحوم، اور اس کے سیکرٹری جنرل تھے جناب مولانا فضل الرحمان۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ ہم استعفے دے دیں گے، جی تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے استعفے دے دیں گے، مولانا فضل الرحمان نے کہا، اور کچھ 6 مہینے رہ گئے تھے، 6 مہینے شاید اسمبلی ختم ہونے میں، یا شاید کچھ زیادہ تھا، تو مولانا فضل الرحمان نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم استعفے دیں گے، تو انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، سیکرٹری جنرل تھے نا، ایگزیکیوٹ اس طرح کیا کہ وہ اسمبلی کے بالکل خاتمے والے جی 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 کہ یہ لے ہم نے استعفیٰ دے یہ لیجیے ہم استعفیٰ ہم نے جام کیا تھا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ معاملہ کوئی آج کا نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی، اور یہ خاص طور پہ 26ویں آئینی ترمیم جب مولانا نے ایک ساتھ ان کا دیا گورنمنٹ کا، آف کورس پی ٹی آئی بھی ساتھ تھی کسی درجے میں، تو اس کے ساتھ اپنا ایک مدارس کے جو قانون سازی تھی وہ بھی کروائی تھی، تو لہٰذا اب یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے۔ لیکن ایک چیز سر، وہ جو پی ڈی ایم والی آپ فرماتے ہیں نا کہ بلاول صاحب نے اجلاس کیا تھا، سب پارٹیز کا، پھر اس کے بعد مولانا اس میں آیا، پھر اس کو انہوں نے ہیڈ کیا، اس میں ایک جو پردے کے پیچھے جو کردار تھا نا مولانا کو وہ بھی پتا تھا جی جی، تو اس وجہ سے مولانا نے اس دفعہ پردے کے پیچھے کوئی کردار نہیں، اس وقت میں مولانا جامی صاحب کی بات کی طرف اس وقت مولانا کے سامنے مسئلہ یہ نہیں، مولانا کے سامنے ان کی پارلیمانی سیاست ہے، اس کا احیاء صرف اسی طرح، مولانا کو اس وقت دیکھیں، اس وقت مولانا کو یہ پتا تھا کہ میری پارلیمانی سیاست پردے کے پچھلے کرداروں کی وجہ سے بچ سکتی ہے۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان کو یہ پتا ہے کہ پردے کے پیچھے کے کرداروں کے باوجود میری پارلیمانی سیاست خطرے میں پڑی ہوئی، اور وہ صرف جیل میں بیٹھے بندے کی وجہ سے بچ جی یہ اب ان کے سامنے یہ وہ فیکٹر ہے جو انہیں مسلسل جوڑے رکھ رہا ہے، رابطے میں رکھ رہا ہے، البتہ ایکسیپٹ عمران خان، ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، جو عمران خان کی ہم نے سیاست دیکھی نا، ہی از لٹل انپریڈکٹیبل، بلکہ میں کہوں گا کوائٹ انپریڈکٹیبل، ایون ان کی پارٹی کے لوگ ان کی اگلی چال when he was in government اپریہینڈ کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ So that's a good thing. That's a good thing. I mean, if people can predict. He is unpredictable. ان کے علاوہ حضرت مولانا ہوں، جناب زرداری صاحب ہوں، جناب نواز شریف، جناب شہباز شریف، یا دیگر کوئی بھی سیاستدان ہوں، جو جتنی میری ناقص معلومات ان کو دیکھنے کی ہے، پرکھنے کی ہے، اس کے مطابق یہ ہواؤں کے رخ دیکھ کر، رابطہ کاری کو ماپ کر، پھر یہ اگلا قدم اٹھاتے ہیں، اور اپنا انٹرسٹ ان کا کسی نہ کسی حوالے سے اس میں ہوتا ہے۔ اب مولانا پچھلے 2 ماہ کی جو ڈیولپمنٹس ہیں، جو حکومتی اعتماد ہے، حکومتی بدن بولیاں ہیں، اور جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو دیکھ کے، تو وہ بہت، میں نے اس لیے کہا تھا کہ بہت جلد وہ انجن نہیں بنیں گے، وقت لیں گے۔ اکبر آپ کو کیا لگتا ہے کتنا وقت لیں گے یہ کوشچن ہے، ہاں کتنا وقت؟
ہاں یہ نہیں مجھے تو یہ لگتا ہے اور جتنا وقت لیں گے پی ٹی آئی کو تو نقصان ہوگا نا. اتنا وقت لیں گے جس سے یہ تعین کرنا آسان ہو جائے کہ کیا حکومت کی چولیں ہل رہی ہیں, ہلا سکتے ہیں, حکومت کسی وجود پہ کھڑی ہے, ہم اس میں وہ کیل ٹھوک سکتے ہیں اور وہ کارگر ہوگا یا نہیں ہوگا, یا پھر یہ جو ریلا بہ رہا بہنے دیں. دیکھیے ایک وقت ایسا بھی تھا جب مولانا نے پی ڈی ایم جب بنائی تھی, یا پی ڈی ایم بننے سے پہلے ہی مولانا ایک جدوجہد کے مرحلے میں تھے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے خلاف, جی جی نواز شریف کے حق میں ان کو باہر بھجوا تو وہ ایک بڑا اگریسولی معاملات کو چلا رہے تھے. حالانکہ اس وقت بھی پیج سیم پیج اب تھا. عظمیٰ صاحبہ جو بار بار جس جانب ہم توجہ دے رہے تھے اس کا ایک ثبوت اور دیکھ لیں. کیا ایک تو یہ قومی کانفرنس تھی نا, اس میں بھی حضرت دستیاب نہیں تھے, حالانکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے دعویٰ کیا تھا میرے بار بار اصرار کے اوپر کہ حضرت مولانا تشریف لائیں گے. نہیں یار, میں عرض کرتا ہوں سر, میرے پاس ثبوت ہے. اور پھر یہ کہا جب کانفرنس شروع ہونے لگی کہ ویڈیو لنک پہ آئیں گے, تو وہ دونوں معاملات سے وہ نہیں آ سکے. اب دیکھیے اب جو بات سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہو رہی تھی, انہوں نے کیا جی, یہ خبر بھی تازہ, یہ ٹیلی فونک رابطہ مولانا سے, ہاں جی, اور تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل نے مولانا سے ملاقات کی درخواست خواہش کا اظہار کیا. انہوں نے عمران خان صاحب کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی اور پہنچانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. تو آگے سے جواب ہے کہ حضرت عمرے کی سعادت کے لیے سعودی عرب میں ہیں, جی ٹھیک ہے. اور پھر جواب ہے کہ حضرت 8 مارچ کے بعد کسی وقت وطن تشریف لائیں گے, پھر کو ملاقات کی سبھی. جی بالکل ایسے نہیں, دیکھیں یہ ایسا ہی ہے. اچھا یہ ویسے تاریخ جو ہے یہ مجھے پہلے پتا ہے کہ انہوں نے 8 مارچ کو آنا ہے. یعنی جب ان سے بات ہوئی تھی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا, وہ تاریخ تھی 26 تاریخ کو یہ گئے تھے, جو اسلام آباد والا کانفرنس تھا, اس کی جو پہلے ڈیٹ تھی وہ رکھی گئی تھی 24. اس کے لیے یہ طے تھا کہ 24 میں مولانا خود آئیں گے. لیکن پھر شاید خاقان عباسی صاحب نے اور محمود خان اچکزئی نے اور پی ٹی آئی نے مل کے تاریخ کو کیا 26. تو جب یہ دعوت دینے گئے تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ بھائی 26 کو تو میں نے باہر جانا ہے, تو میری جگہ 8 مارچ کون سی دور ہے سر, آنے والی 8 مارچ کی جو تاریخ تھی, یعنی یہ جو اس دن بھی کہ انہوں نے 8 مارچ کو آنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تو بھی درخواست گئی ہے اور مولانا وہ ان میں سے نہیں ہے جو انکار کریں گے ملنے سے. ٹھیک ہے. اچھا اکبر آپ بھی ذرا روشنی ڈال دیں تاکہ ہم آخری نہیں میں تو اسی پہ میں بنیادی طور پہ حبیب صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں, اور ایک شعر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. غالب کا ایک شعر ہے کہ اشعار بہت پسند کیے ہوئے جاتے ہیں ہیں پاؤں ہی پہلے نہ برد عشق میں زخمی, نہ بھاگا جائے ہے مجھ سے نہ ٹھہرا جائے ہے مجھ سے. مولانا کا معاملہ کچھ ہوا, میرا خیال ہے تو اسی کہانی مکا دی. کہانی اچھا آپ کو مبارک ہو کہ گریڈ 21 اور 22 کے افسران کا بھی انتخاب ہونا. آپ مطلب میرا سارا کردار جامی ادا کر جاتے ہیں. وہ بھی ایک اینکر ہے. یہاں سبھی اینکر ہیں. میں باجوہ صاحب کو چھیڑ رہا تھا کیونکہ یہ ان کا بہت ہی جامی صاحب ہے میری نوی نوکری نہ تسی میں تو حبیب صاحب اس میں ایک یہ جو ہے نا ایک ہائی پاورڈ کیا ہے جی, ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ کا اجلاس 21ویں 22ویں گریڈ میں جو کرنا ہے پروموٹ کرنا ہے وہ اس میں پولیٹیشنز بیسیکلی. تو مجھے تو یہ خبر پڑھ کے سب سے پہلے یوں محسوس ہوا کہ قائد اعظم نے جو بیوروکریٹ سے تقریر کی تھی میرا خیال ہے کوئٹہ میں کہ آپ ریاست کے ملازم ہیں, آپ کسی سیاسی جماعت کے نہیں ہیں, تو ایسے لگتا ہے ان سب نے مل کے قائد اعظم کو کہا ہوا ہو آر یو, ہم جو کریں گے ہماری مرضی ہے. میں تو آپ سے اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا. وجہ سر میں باجوہ صاحب سے ایگری کرنے کو تل رہا ہوں. اب آپ کی اپنی مرضی سے پہلی دفعہ چلے کہیں تو اکبر و اجمل میں آپ دونوں سے اختلاف کروں. سر وہ کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کا اس حکومت پہ اعتراض ہونا, اس حکومت کے الیکشن ٹھیک نہیں تھے, یہ حکومت آج تک اپنی سیاسی اور اخلاقی ساکھ بحال نہیں کر پائی, یہ بالکل درست بات ہے. لیکن گریڈ 21 سے 22 یا 20 سے 21 اور 21 سے 22 یہ کام حکومت کے کرنے کا ہی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے ہاں جب 20 سے اوپر جاتے ہیں تو پھر آپ نے حکومتی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. آپ اس طرح کے لوگ, کیونکہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے, حکومت کی ہوتی ہے. نہیں سر میں آپ سے یہاں پہ عرض کر لوں, میں آپ ہی کی بات میں عرض کر لوں, ان کو پروموٹ کرنا حکومت کا نہیں ہے کام, ان کو اپوائنٹ کرنا حکومت کا کام ہے. آپ اپائنٹ نہیں, اپائنٹمنٹ دیکھیے ایک سیکنڈ دیکھیں, آپ نے سیکرٹری لگانا ہے, چیف سیکرٹری لگانا ہے, یہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے کام ہے. آپ سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کا چلیں. ایک بات سمجھیے, دیکھیے دنیا میں
کوئی جو ہماری بیوروکریسی ہے یہ ایسی تو نہیں ہے کہ یہ کوئی قرآن و حدیث کا حصہ ہے کہ اسٹرکچر کو چھیڑا نہیں جا سکتا. اچھا دوسری بات ہے کہ اگر یہ اسٹرکچر اتنا ہی اچھا پرفارم کر رہا تھا تو پھر پاکستان کی یہ حالت ہوتی جو آج ہے. درست بات ہے. یہ بات بھی تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس اسٹرکچر میں وزیر اعظم اور جو دیگر لوگ ہیں اگر اس کی پروموشن میں حصے دار نہیں بنتے تو پھر ان سے ذمہ داری کا ہے کہ ایک بیوروکریٹ جو ہے آن دا پریٹیکسٹ کہ جناب بیوروکریسی ایک مقدس گائے ہے, میں اس مقدس گائے کے سینگوں پہ بیٹھا ہوں, اگر اس کو درست لہٰذا میرا مجھے کچھ کہہ نہیں سکتے. اگر اس کو درست مان لیا جائے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ سیاسی حکومتیں یہ جو تقرر یا تبادلہ یا اپوائنٹمنٹ یا پروموشن ہے اس کو میرٹ پہ کرے گی اور پھر یہ ہے اصل سوال, یہ ہے اصل سوال. دیکھیے اس وقت آپ کے جنرل پرویز مشرف صاحب جب آئے تھے نا اقتدار میں, جی تو انہوں نے کہا کہ میں ترقیوں کا معاملہ آ گیا تو انہوں نے کہا جی ترقیاں کیسے کرنی ہیں, تو انہوں نے کہا جی ترقیاں ایسے کرنی ہیں, یہ آپ کے سامنے پلندہ ہے. تو جنرل پرویز مشرف بتاتے ہیں کہ میں نے جب وہ پلندہ کھولا تو اس میں جتنے بھی افسر تھے سب کی جو ACRs تھی وہ لکھی ہوئی تھی دی بیسٹ. اچھا. اور سیٹیں تھیں 400 لوگ دی بیسٹ تھے. اچھا. جب یہ صورتحال ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ کیسے, یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر ہر آدمی AC سے لے کے اسسٹنٹ کمشنر سے یا 17ویں گریڈ سے لے کے 21ویں گریڈ تک دی بیسٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی خراب ہے ہی نہیں, یا کم از کم کمپیریزن تو کرے نا سر جی. میں اچھا یہ معاملہ ہوا. دیکھیے اب جو آپ نے, لیکن میرا سوال نہیں ہے, میرا سوال وہ شفافیت کیسے آپ میک شور کریں گے. ترقیاں کرنی ہے 20 سے 21 اور 21 سے 22, ایسا ہی ہے نا. جی جی. اچھا آپ نے 20ویں گریڈ والے کو 21 میں لانا ہے نا. مجھے ایک سوال کا جواب, 18ویں والے کو تو 21ویں میں نہیں لانا. سیدھی مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجیے. پچھلے 3 سال میں کیا مختلف عہدوں پر بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس نے جو کہ کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ ہیں, یہ DMG کے خاص طور پہ اور PAS اینڈ PSPs آلسو, کیا انہوں نے مختلف مواقع پر آئین اور قانون کو روندا نہیں ہے؟ بالکل روندا ہے. اس وجہ سے روندا ہے کیونکہ یہ پولیٹیکلی اپوائنٹڈ ہے یہاں پہ, اور جب یہ پولیٹیکلی پروموٹ ہوں گے تو اس کے بعد مزید روندا ہے. یہ ملازم ہے ریاست پاکستان, جی ریاست پاکستان, اور یہ تابع ہیں آئین پاکستان. دیکھیے تابع ہیں آئین پاکستان, تو یہ تابع ہو جائیں گے سیاستدانوں. ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوتا. اب آپ ذرا اس کو ذرا پیچھے چلیے. عمران خان صاحب کے اوپر ایک دفعہ بڑی تنقید ہوئی 2021 میں. کیا تھا جی؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ذرا وہ فائلیں بھی مجھے دیں اور جو بندے ترقی جن کی دینی ہے میں نے ان سے میں نے ملنا بھی ہے. ٹھیک. اچھا بڑی تنقید ہوئی, بڑی تنقید کہ جناب عمران خان صاحب نے دیکھیں جی پورا سسٹم تباہ کر دیا. یہ سارے یہی لوگ تھے جو آج بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ سارے یہی لوگ تھے. اچھا دیکھیے اس وقت بھی اپنی رائے یہی تھی, آج بھی میری رائے یہ ہے کہ آپ کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں لیجٹیمیٹلی الیکٹڈ لوگ, ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ججوں کی تقرری میں بھی رول پلے کریں, ان کا میننگ فل کردار ہونا. میرا سوال وہیں کا وہی ہے کہ وہ شفافیت کو کیسے, شفافیت ہمارے یہاں کی سیاست ڈکٹیٹ کرتی ہے نا. یہ دیکھیے ہماری سیاست ایسی ہے باس. یہاں پہ سندھ کے اسکولوں میں گھوس ماسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تو ایسے بات یہاں پہ پنجاب میں جو بیوروکریٹس کے کروڑ تبادلے, جامی صاحب آپ نا یو آر ٹرائنگ ٹو پلے دا گیلری. کیسے سر آپ پلئنگ ٹو دا گیلری کر رہے ہیں. میں بالکل کر رہا ہوں کہ مجھے یاد شفافیت بتا دیں. بات یہ ہے کہ شفافیت جو میں آپ کو اگین, آپ نے سب سے پہلے اس میں شفافیت کا نقطہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے 20ویں سے 21ویں میں لے کے جانا نا. جی جی ٹھیک ہے نا, 17ویں سے 21ویں میں تو نہیں لے کے جانا. لہٰذا جو پہلے سے 20 میں ہیں انہی میں سے لوگوں کو سلیکٹ کرنا. پہلا. نمبر 2, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے اس کی جو ACR ہے وہ اس کے افسر نے لکھی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے نا. جی جی. اس کے افسر کی ACR آپ نے اٹھا لینی اور پھر آپ نے دیکھنا بھائی آپ کے جب کاغذ پہ نمبر برابر ہے, کاغذ پہ اس کے بھی 10 ہیں اس کے بھی 10 ہیں, تو بھائی پھر ایک ڈسکریشن آتی ہے, وہ ہے وزیر اعظم کی یا پولیٹیکل, تو اس ڈسکریشن میں آپ کیوں نہیں اجازت دیتے؟ اچھا ویسے میرا یہاں پہ پوائنٹ صرف ایک ہے, پاکستان میں جامی صاحب ایک منٹ مجھے بڑی زور سے آئی ہونا پتہ ایک زور سے آئی ہے. یہ تو جامی صاحب نیور اینڈنگ ڈیبیٹ ہے, یہ تو ختم نہیں ہونی. بہرحال جاتے جاتے حبیب صاحب ٹائم پہلے بہت زیادہ ہو گیا, حکومت کی ایک حالانکہ نیور اینڈنگ ڈیبیٹ نہیں ہے, میں نے برہان قاطع کے طور پہ اپنے دلائل عرض کر دیے تھے, لیکن خیر جو حکومت آپ بے نفسران نے جب انہیں پتا ہوگا کہ میری پروموشن مشروط ہے سیاستدانوں سے, تو ان افسران نے کیا کرنا ہے, ان افسران نے کیا کرنا ہے. ایک سالہ کارکردگی حبیب صاحب حکومت کے,
میں اس 1 سالہ کارکردگی پہ وفاقی حکومت جی وفاقی حکومت کی 1 سالہ کارکردگی پہ ضرور اس پہ گفتگو کرتا، بات کرتا، بشرطے کہ یہ حکومت ایک صاف ستھرے شفاف نظر آنے والے منصفانہ انتخابات کے ذریعے وجود میں آئی ہوتی. جب حکومت کے اوپر اتنے بڑے بڑے، اس کے جواز کے اوپر اتنے بڑے سوالیہ نشان ہوں، تو پھر یہ میٹر نہیں کرتا کہ اس نے 1 سال میں کیا کیا. چلیں سر، اکبر آپ جامی پہ میں بعد میں جاؤں گی، پہلے آپ حکومت کی نہ بتائیں، بندوبست کی بتا دیں. اکبر آپ. میں حبیب صاحب کی دلائل اختیار کر رہا ہوں. اچھا بس جامی. یہ 1 سالہ نہیں ہے، یہ 2.5 سے 3 سال. جی ہاں اچھا. تو اس پیمانے پہ دیکھیں نا، پرکھیں اگر پرکھنا ہے تو 2.5 سے 3 سالوں میں آپ نے کیا کھویا، کیا پایا. یہ 1 سال میں ہمیں اخبار. اچھا ایک شکریہ اس کا حکومت کا میں نے ادا کرنا ہے کہ اشتہار چھوٹا تھا. اچھا نہیں، ایک ایڈ بھی آیا ہوا ہے نا اشتہار، وہ ویژول. آپ بات کا لطف لیں اور ناظرین سے گزارش کریں کہ ہمیں کمنٹس دیا کریں. نہیں کمنٹس تو بہت آتے ہیں. خیر پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور ہمیں آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا. کمنٹس میں اپنے سوالات ضرور رکھیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک ضرور پہنچائیں. ہمیں اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ نے کے بعد.